बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है कराक्रम का ताज महल नॉवल एपिसोड नंबर 1। सफेद गेट अबूर करके उसने चल लम्हे रुककर इर्द गिर्द का जायजा लिया। गेट से आगे सफेद पत्थरों से बना खूबसूरत और तवील ड्राइवे था और दाएं जानिब खुला सालान, जिसके दहाने पर बने जदीद तर्ज के बरामदे में बिछी 4 कुर्सियों में से एक पर निशा बैठी थी। उसके हाथ में सुबह का अखबार था जो वो आदतन शाम के वक्त ही पढ़ा करती थी। निशा को सामने पाकर वो तेज तेज कदमों से चलती ड्राइवे अबूर करके बरामदे तक आई। इससे पहले कि निशा उसके इस्तकबाल के लिए उठती, वो एक हाथ कमर पर रखे नाक और अबरू चढ़ाकर पूछने लगी, ये लड़का कौन था? कौन सा लड़का? उसने अखबार तय करके मेज पे रखा। उसके लहजे में हैरत थी। वही जो बाहर खड़ा था। बाहर खड़ा था? निशा हैरान सी खड़ी हो गई। एक नजर उसने परीशे के चेहरे के बिगड़े जाविये और खड़े होने के थानेदाराना अंदाज देखा। किसकी बात कर रही हो? वही जो हसीब के साथ बाहर खड़ा था। ओ अच्छा, वो हसीब का दोस्त है, मिलने आया था और अब तो वापस जा रहा था। क्यों? हैरियत? हैरियत? मुझे देखकर उस बदतमीज लड़के ने सीटी बजाई। शर्म तो आती नहीं है आजकल के लड़कों को। आने दो हसीब को, अभी पूछती हूँ इससे कि किस किस्म के वाहियात लोगों से दोस्ती है। कॉमन परी। निशा ने वापस कुर्सी पर बैठे हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई और एक नजर उसे देखा। सादा गुलाबी शलवार कमीज में मलबूस, अपने सीधे और बेहद स्याह बालों को ऊंची पोनी टेल में मुकीद किए, पाँव में सफेद और हल्के गुलाबी जॉगर्स पहने, वो बहुत हफ्की से निशा को देख रही थी। भाई सीटी बजा दी तो क्या हुआ? बच्चा है? हाँ, 6 फुट का बच्चा है। हसीब का क्लास फेलो है, यानी होगा 17-18 साल का, मतलब उम्र में हमसे कम अज कम 8 साल छोटा। तो बच्चा ही हुआ ना। वो अपनी कज़म की बनिस्बत ज्यादा लापरवाही रही थी। और ये तेरे हाथ में क्या है? लो, मरी क्यों जा रही हो? तुम्हारे लिए ही है। बीफ चिल्ली बनाया था, सोचा कुछ देकर तुम्हें आऊं। उसने डोंगा निशा को दिया। उसका मूड सख्त ऑफ था। वाओ, मम्मी को बीफ चिल्ली बहुत पसंद है। निशा का इसके मूड को खातर में लाने का कोई इरादा नहीं था। हाँ तो ममानी के लिए ही लाई हूँ, कौन सा तुम्हारे लिए बनाया है? निशा आपी, दरअसल परी आपी हमें बीमार करके अपनी डॉक्टरी चमकाना चाहती है। अपने दोस्त को रुखसत करके हसीब भी वहीं आ गया था। तुम्हारे लिए नहीं है, मुंह धो रखो। शेरू के मुंह धुले हुए होते हैं आपा। हाँ याद आया, तुम्हें तो मामू और ममानी चिड़िया घर से लाए थे। कम ऑन। वो हंसने लगा। वैसे किस लोफर लफंगे की बात कर रही तू? वही जिसके साथ बाहर गेट पर खड़े तुम कहे लगा रहे थे। वो बदतमीज लड़का मुझे देखकर सीटी बजा रहा था। कैसे लड़कों से दोस्ती है तुम्हारी? अरे वो मेरा दोस्त है, बड़े बाप का बेटा है, और वो आपको देखकर सीटी नहीं बजा रहा था। वो तो बस उसकी आदत है। नेवर माइंड, वो थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है। अपने दोस्त का दिफा करने के साथ साथ हसीब झुककर मेज पर रखे डूंगे से बीफ के चटपट फिंगर लिट्स उठाकर खा रहा था। और संभल कर आपा, इसका बाप सदर पाकिस्तान का दोस्त है। जवाब में पड़ी बड़बड़ा कर रह गई। फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। किधर जा रही हो? मम्मी को सलाम तो कर लो। 50 गज के फासले पर मेरा घर है, फिर आ जाओगी? अभी मुझे जाना है। भाई ब्रेकिंग न्यूज तो सुनती जाओ। हसीब और उसके 4 दोस्त राकापुशी बेस कैंप का ट्रेक कर रहे हैं। तो करते रहे अपने तई। निशा ने चौंका देने वाली खबर सुनाई थी, मगर उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। परी आपा ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि ये जेलस नहीं हो रही। हसीब इसका जिक्र देकर शरारत से मुस्कुराया। मैं खो भी नहीं रही, वो खट से कहकर गेट की तरफ तेज कदमों से बढ़ गई। सुनो तो, तुम्हारे कपड़े आए पड़े हैं दर्जी से, वो तो लेती जाओ। निशा भागती हुई इसके पीछे आई। तुम रात को दे जाना, अभी मैं जल्दी में हूँ। वो गेट के हैंडल पर हाथ रख के एक लम्हे को मुड़ी थी। क्यों? क्या जल्दी है? वो गेट पर रखा उसका हाथ एकदम ढीला पड़ा। कदरे हिचकिचाई। वो अभी फुप्पो और अंदर निदा आपी आई हुई है ना? अब की बार निशा का मूड सख्त ऑफ हुआ था। क्या मतलब?
انہیں اپنے گھر میں چین نہیں کیا؟ ہر دوسری شام تو وہ تمہاری طرف ہوتی ہے، اور وہ ندا آپا کے شیطان بچے، اتنا شیطان بھی کوئی ہوگا؟ جاؤ جلدی گھر جاؤ، وہ درجن بھر چیزیں توڑ چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے کے تاثرات پریشے کے چہرے سے غائب ہو چکے تھے، وہ بے بسی سے لب چبا کر رہ گئی۔ ویسے رات کا کھانا بھی یقیناً وہ تمہاری طرف ہی کھائیں گے نا؟ سیف بھائی بھی رات کو آئیں گے نا؟ اور یقیناً کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ حد ہوتی ہے روز روز کسی کے گھر کھانے کی، لیکن پھپھو اور معذرت کے ساتھ سیف بھائی کی وہی مثال ہے کہ نیت سیر نہ ہو تو چلو کچھ نہیں ہوتا۔ پاپا کی اکلوتی بہن ہے، ان کے آنے سے پاپا خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر پریشے جہان زیب، تم اتنی کمزور اور جذباتی قسم کی دلیلیں کیوں دیتی ہو؟ اتنی اچھی طرح جانتی ہو سیف بھائی کو، پھر بھی تم نے ان سے منگنی سے انکار کیوں کیا؟ سیف سے منگنی کے ان 3 سالوں میں نشا نے کوئی 30,000 بار یہ بات کہی تھی۔ یہ پاپا کی خواہش تھی نشا، اب اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل؟ اور پھر میں انکار کس لیے کرتی؟ جواباً نشا خاموش رہی تو وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے لیے کر دیتی انکار؟ پیچھے سے بڑھو آہستہ سے نشا نے کہا۔ اس کے قدم ایک لمحے کو زنجیر ہوئے۔ تمہیں وہ احمقانہ بات ابھی تک یاد ہے؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے بنگلے کی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لانچ میں داخل ہوئی تو پھپھو اور ندا آپا ایک ہی صوفے پر بیٹھے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئی۔ تم کدھر گئی تھی؟ ندا آپا اور پھپھو نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ وہ نشا کی طرف گئی تھی، اس کے کچھ برتن رکھے تھے۔ اس نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ برتنوں میں بیف چلی تھا۔ سنو پری، یہ زیادہ میل جول نہ رکھا کرو ان لوگوں سے، برا مت مانا مگر تمہارے ماموں کی لڑکی بڑی چلتر ہے۔ ماں بھی ایسی ہے اس کی، دیکھنے سے ان سے معصوم کوئی نہیں لگتا، جبکہ اندر سے پوری ہے۔ اور وہ نشا تو جب بھی بات ہو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ نشا اور ممانی کے متعلق تو ایسی گفتگو وہ کبھی نہیں سنتی اگر وہ اس کے سسرال والے نہیں ہوتے۔ جی میں ذرا چائے لے آؤں، وہ آہستہ سے کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وحید یعنی کہ ملازم ٹرالی سیٹ کر رہا تھا۔ وہ ٹرالی کو دیکھتی رہی، اس کے ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو نشا اور ممانی کے متعلق ایسی گفتگو کیوں کرتی ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں ماموں اور ممانی جہانزیب صاحب پر دباؤ ڈال کر سیف اور پریشے کی منگنی ختم ہی نہ کروا دے۔ اس کے خیال میں یہ ناممکن تھا، کیونکہ اول تو ماموں اور ممانی اس کے معاملے میں دخل نہیں دیتے تھے، اور اگر دیتے بھی تو صرف اس کے کہنے پر، اس کی مرضی کے خلاف وہ جہانزیب صاحب سے کوئی بات نہیں کرتے، اور اگر اس معاملے میں بولنے کا حق اگر اس نے ماموں اور ممانی کو دینا ہوتا تو 3 برس پہلے ہی دے چکی ہوتی۔ پھپھو کو نشا سے دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں نشا پری کو ان کے خلاف بھڑکایا نہ دے، کیونکہ نشا اور ممانی ہانسی صاف کو واقع ہوئی تھی۔ بقول پھپھی کے منہ پھٹ، بد لحاظ اور بدتمیز، حالانکہ پری کا خیال تھا کہ جتنی سویٹ اور کیئرنگ ممانی تھی، اور جس طرح اس کی ماں کی وفات کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، کوئی سگی خالہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ باجی یہ لے جائے۔ وحید کی شرمیلی آواز اسے خیالات کے بھنور سے باہر نکال لائی۔ اس نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور سر جھٹکتے ہوئے ٹرالی تھام لی۔ ارے پری بیٹا، یہ کیا لڑکوں کی طرح جوگرز پہنے پھرتی ہو؟ کوئی سینڈل یا ویل والی جوتی پہنا کرو۔ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھرتے ہوئے پھپھو نے ہر دفعہ کی طرح اس کے جوگرز پر اعتراض کیا۔ اور کیا وہ پرپل والی سینڈل ہی پہن لیتی جو تمہیں سیف بھائی نے لے کر دی تھی؟ ندا آپا اپنے بچوں کو کیک کہلاتے ہوئے بولی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ سیف کی پسند اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ شوق کلر اور ظاہری چمک دمک کو دیکھتا تھا، جبکہ وہ سافٹ کلرز اور کوالٹی کو ترجیح دیتی تھی۔ جی بہتر۔ وہ سر جھکاتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے علم تھا کہ وہ دونوں جب تک بیٹھی رہیں گی ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوں گے۔ 8 بجے تک جہانزیب صاحب بھی آئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ روشان اور سنی کو خوب پیار کیا کہ ان کی زندگی میں ساری رونق انہی لوگوں سے تھی۔ ان کے سامنے ان کی ٹون بدل جایا کرتی تھی۔ پری وحید سے کہہ کر اچھا سا کھانا بنوانا، کڑاہی، بریانی، کچھ اور بھی ایڈ کر لینا۔ انہوں نے آہستہ سے پریشے کو ہدایت دی۔ اس کا دل چاہا کہہ دے کہ پاپا یہ لوگ روز تو یہاں کھانا کھاتے ہیں، پھر ہر روز کا اتنا اہتمام کیوں؟ مگر وہ جانتی تھی پاپا ان لوگوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، سو وہ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر خود کچن میں آ گئی۔ پھپھو کی فیملی ہر دوسری شام یہی ہوتی تھی، اور اسے کبھی اتنی کوفت نہیں ہوتی تھی جتنی آج اسے ہو رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ آج نشا نے اسے برسوں پرانی ایک بھولی بسری بات یاد دلا دی تھی۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ اس پر بھی عجیب سی تھکن اور بیزاری سوار ہو رہی تھی۔ ماما میں یہ کھا لوں؟
2 سالہ روشان نے فریج کھول کر اس میں سے پینٹ بٹر کا جار نکال کر دور سے ماں کو آواز دی۔ ہاں بیٹا کھا لو، تمہارے نانا کا گھر ہے، ندا آپا نے لاپرواہی سے کہا، اور وہ جس نے ملائشین چکن بنانے کے لیے اتنا بڑا جار منگوایا تھا بے بسی سے مٹھیاں بینچ کر رہ گئی۔ سنی پورے گھر میں دوڑ رہا تھا، اسے کوفت ہو رہی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ پھر چند منٹ کے بعد جب وہ چاولوں کو دم دے رہی تھی اسے بلی کی وحشیانہ میاؤ میاؤ کی آواز آئی۔ یا اللہ! اس نے گھبرا کر کفگیر میز پہ رکھا اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ باہر زمین پر اس کی پالتو بلی کو روشان نے پکڑ رکھا تھا اور سنی اس کی دم کو ماچس کی تیلی سے آگ لگا رہا تھا۔ بلی تڑپتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ ہٹو تم دونوں! اس نے زور سے سنی کے ماچس والے ہاتھ پہ تھپڑ مارا، بلی کو روشنان سے کھینچا اور ماچس کی ڈبی اٹھا کر اپنے قبضے میں کی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے جو بھی کر رہے تھے؟ ہماری مرضی، ہمارے نانا کا گھر ہے، آپ کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ سنی کو تھپڑ لگا تھا جس کا جواب اس نے بے حد بدتمیزی سے دیا تھا۔ پورے دن کی کوفت، بیزاری، نشا کی آخری بات، پھپھو اور ندا آپا کی طنز اور تانے، ان دونوں کی بدتمیزیاں، اس نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا مگر سنی کی بدتمیزی پر اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے رکھ کر 2 تھپڑ سنی اور 2 روشان کو لگائے۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے تم دونوں! درد سے چلاتی ہوئی بلی کو اپنی آغوش میں سہلاتے ہوئے اس نے غصے سے کہا اور واپس کچن میں آ گئی۔ دونوں حلق پھاڑ کر روتے ہوئے ندا آپا کے پاس چلے گئے۔ عین اسی وقت سیف بھی آیا۔ وہ آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا، اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ گھر اس لیے نہیں گیا کیونکہ اسے علم تھا کہ گھر میں کھانا نہیں بنا ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ ندا آپا نے ان دونوں کو روتے دیکھ کر آسمان سر پہ اٹھایا۔ وہ تمام ڈرامے کی آوازیں کچن میں بخوبی سن سکتی تھی۔ اس کی کوفت میں مزید اضافہ ہوا۔ بڑی آپا نے مارا ہے، بال بھی کھینچے اور منہ پر تھپڑ بھی مارا، روشنان چلاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ تیزی سے کچن سے نکلی، بلی اس کی آغوش سے چھلانگ لگا کر کودی اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ انسانوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ پری، تم نے میرے معصوم بچوں کو کیوں پیٹ ڈالا؟ ماموں، میں نے تو کبھی انہیں زور سے جھڑکا تک نہیں۔ ندا آپا اس کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہائے میرے معصوم بچے! یہ دونوں اس بلی کو آگ لگا رہے تھے، میں نے روکا تو سنی نے مجھ سے بدتمیزی کی۔ میں نے صرف تھپڑ مارا تھا، بال نہیں نوچے۔ کسی مجرم کی طرح کھڑی وہ صفائیاں دے رہی تھی۔ لو، اتنے چھوٹے بچے بلی کو آگ لگا سکتے ہیں؟ انہیں تو ماچس جلانا بھی نہیں آتا، پھپھو چمک کر بولی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی پھپھو، یہ دونوں اس بلی کو اذیت دے رہے تھے۔ تمہیں اپنے بھانجوں سے زیادہ کسی جانور سے پیار ہے؟ یہ بچے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، آرام سے انہیں ٹوکا جا سکتا ہے پری۔ اب کے سیف بولا تھا۔ سیف اس کی حمایت تو کیا کرتا، اس نے اس کا یقین نہیں کیا کہ اس نے روشان اور سنی کے بال نہیں نوچے تھے۔ اچھا پری، اب سوری کر لو ان دونوں سے، یہ پاپا تھے۔ اس نے بے حد شاکی نظروں سے انہیں دیکھا، اس کی بات کا کسی کو یقین نہیں تھا۔ پاپا میں بڑی ہوں، میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو آپ اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ پری، تم ندا آپا اور بچوں سے سوری کرو۔ دیکھو آپا ابھی تک تو رہی ہیں۔ سیف نے بہت سنجیدگی اور خفگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے، مگر اسے ضبط کرنا تھا، خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی ندا آپا سوری۔ ندا آپا نے منہ پھیرا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ابھی تک خفا ہے۔ میں کھانا لگواتی ہوں، یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وحید کو کھانا لگانے کا کہا اور خود کچن میں بیٹھی رہی۔ جب تک وہ لوگ چلے نہیں گئے وہ باہر نکلی نہیں۔ اسے اپنی بے عزتی پر شکوہ ان لوگوں سے نہیں، پاپا سے تھا۔ پتہ نہیں پھپھو نے پاپا کو کیا گول کے پلا دیا، وہ کبھی بھی ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا میں اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے درمیان میں گزار سکتی ہوں؟ یہ کتنا کٹن ہو! یہ تکلف دہ خیال اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا۔ کدھر ہو، گم ہو؟ نشا نے کچن کے دروازے میں سے سر نکال کر جھانکا تو وہ چونکی، پھر زبردستی مسکرا دیے۔ میں تو یہی ہوں، تم کہو میرے کپڑے لے آئی ہو؟ ہاں، تمہارے کمرے میں رکھ دیے۔ مہمان چلے گئے تمہارے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پریشے کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلے گئے، آؤ باہر بیٹھتے ہیں۔ نشا کو دیکھ کر اس کا ڈپریشن قدرے کم ہوا تھا۔ وہ دونوں ان کپڑوں کے متعلق باتیں کرتی لاؤنج میں آئی تو جہاں زیب صاحب کو وہیں بیٹھے پایا۔ انکل، امی کہہ رہی تھی کہ سیف بھائی کی امی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آنے والی ہے، کب تک آئیں گی؟ نشا کی ان سے بہت بے تکلفی تھی اور وہ تھی بھی بہت بولڈ، ہر بات بلا جھجک پوچھ لیا کرتی۔ اسے معلوم تھا کہ آج پھپھو اس لیے آئی تھی، پھر بھی اس نے پوچھا۔ پریشے کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا، ڈیٹ تو بالکل فکس ہو گئی، عید نومبر کے پہلے ہفتے میں آ رہی ہے، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عید کے تیسرے دن مہندی رکھ لیں گے۔ وہ خوش دلی سے بتا رہے تھے، اسے اپنی گردن کے گرد پھندا تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم کمرے میں گھٹن اتنی بڑھ گئی کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ نشا، اچانک اسے کچھ یاد آیا۔
حسیب اور اس کے دوست ہنزا جا رہے ہیں. تم نے آج کچھ بتایا تھا. ہاں وہ راکا پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں. کون کہا جا رہا ہے؟ ان کی سرگوشیاں وہ ٹھیک سے سن نہ سکے. پاپا وہ نشا کے کزن کی اپنی ٹور کمپنی ہے. نشا نے ان سے نادان ایریا کے ٹورز کا پتہ کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جلد ہی ان کا کوئی ٹور جائے گا تو پاپا میں نشا کے ساتھ چلی جاؤ بس 3-4 دن کے لیے. مگر ندا ہفتے بھر کے لیے میکے تمہاری وجہ سے آئی ہے. اس کی نند کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کی ساس اور شوہر چند دنوں کے لیے سیالکوٹ گئے ہیں. وہ اگلا پورا ہفتہ ادھر آ گئی تمہارے ساتھ مل کر شادی کی شاپنگ کرنے کی. وہ سوچ رہی تھی کہ چند دنوں تک کسی دور دراز پر فضا مقام پر چلی جائے. مگر جیسے ہی پاپا نے ندا آپا کی ایک ہفتے کی چھٹی کا بتایا اس نے پکا ارادہ کیا کہ وہ جلد ہی اسلام آباد سے پورے ہفتے کے لیے غائب ہو جائے گی. وہ کسی کے ساتھ بھی شاپنگ کر سکتی تھی مگر ندا آپی کے ساتھ بالکل نہیں. اچھا مگر کس جگہ جانا چاہتی ہو تم؟ وہ نیب رضامند تھے. وہ جواباً کہنا چاہتی تھی کہ ہنزا، گلگت، اسکردو، مگر اسے معلوم تھا کہ ان علاقوں کا نام سن کر پاپا سختی سے انکار کریں گے. پشاور، سوات، کلام اسی سائڈ جائیں گے. اس نے سوات کا ذکر اس لیے کیا کہ وہاں کوئی 2500 فٹ بلند پہاڑ نہ تھا اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ پاپا نے اگلے ہی لمحے اسے اجازت دے دی. اس نے بے اختیار ایک چور نگاہ اپنے بائیں کندھے پر ڈالی. صرف اس کندھے کی وجہ سے وہ اسکردو سائڈ پر ہمالیہ اور کراکرم کے پہاڑوں پر نہیں جا سکتی تھی. جہاں زیب صاحب اٹھ کر اندر چلے گئے تو نشا تیزی سے اس کی طرف موڑی. میں نے کب پتہ کیا تھا زوار بھائی کی ٹور کمپنی سے؟ نہیں کیا تو اب کر لینا. اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے. ندا آپا کی ماں فیملی آمد کے باعث چند لمحے پہلے تک اس کے سر میں جو درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی. تم اسلام آباد کی کس ٹور کمپنی کا نام لے سکتی تھی؟ اب خامخواہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے مری جانا پڑے گا. اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے سیر سپاٹے کا تو حسیب اور اس کے فرینڈز کے ساتھ راکا پوشی چلے جاتے ہیں جس کی اجازت پاپا مجھے کبھی نہیں دیں گے. اور حسیب کے دوست. اس کی نگاہوں کے سامنے شام والا وہ لڑکا آیا جس نے اسے دیکھ کر بے اختیار سیٹی بجائی تھی. اس نے نفرت سے سر جھٹکا. میں حسیب کے دوستوں کا سر پھاڑ سکتی ہوں. اس کے ساتھ 4 دن پیدل راکا پوشی کا ٹریک نہیں کر سکتی. اسے وہ لڑکا بہت ہی برا لگا تھا. نشا خاموش ہو گئی. نشا کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی. اس کے کمرے کی ترتیب ایسی تھی کہ دروازہ کھلتے ہی سامنے پلنگ نظر آتا تھا جس کے سرہانے دیوار پر تو ماسیومن کا بہت بڑا چسپا تھا. کمرے کی باقی 3 دیواروں میں سے 2 پر میمز اور چند جاپانی کوہ پیما کی آویزاں تھے. ان تصویروں کو دیکھتے ہی ایک اداس مسکان نے اس کے لبوں کا احتیاط کر لیا. پریشے جہازیب جس کے نام کا آخری حصہ شے ہٹا کر سب اسے پری کہا کرتے. بچپن سے ہی ایک آئیڈلسٹ تھی. وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا, جنہیں چیلنجز کا سامنا کرنے میں مزہ آتا ہے. سیف سے منگنی سے پہلے تک وہ واقعی پرجوش تھی مگر ان 4 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا. انہیں بچپن سے پہاڑ سر کرنے کا بہت شوق تھا. وہ اپنے پاپا اور مما کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث خاصی لاڈلی تھی. ان کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں بلکہ بہت بہادر، مضبوط اور پر اعتماد بنایا تھا. اس کے مما کو اس کا کو پیمائی کا شوق بہت عزیز تھا اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی جس کے باعث مما اسے 1995 میں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئی تھی. پاپا اس کی وجہ سے اپنے بزنس بھی ادھر ہی منتقل کر دیا تھا مگر وہ لندن میں ہوتے تھے اور مما اور پریشے لیگ ڈسٹرکٹ میں. وہ 4 سال لیگ ڈسٹرکٹ میں رہی. وہاں اس نے بہت کچھ سیکھا. اس دوران وہ صرف ایک دفعہ پاکستان آئی, وہ بھی سردیوں کی گرمیوں میں چوٹیاں وہ کہاں گزارتی تھی. وہ ایک 3 ایج سیکرٹ تھا جس کی اگر پاپا کو بڑھ جاتی تو وہ بہت زیادہ خفا ہوتے. دونوں بار اسے اپنے سے 8-9 سال بڑا سیف الملوک بہت برا لگا تھا. وہ اس سے بہت لاڈ اٹھواتا اور اسے بڑی عجیب نگاہوں سے تکتا. اسے اس کی نگہبائیں اچھی لگتی تھی نہ باتیں. اس نے 1-2 دفعہ پریشے سے جب یہ کہا تم بہت خوبصورت ہو تو اس نے سیف کو بری طرح جھڑک دیا. 6 سال پہلے زندگی کسی حد تک بدل گئی. جب مما کی وفات ہوئی, پھپھو کے بے حد اصرار پر پاپا اسے اسلام آباد لے آئے, تب پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ ماں اس کی کسی بڑی مضبوطی ڈھال تھی جس کے نہ ہونے سے پاپا اور لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. وہ بزنس پڑھنا چاہتی تھی مگر پھپھو نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ پریشے کو ڈاکٹر بنائے. یوں اس کا 1 سال ضائع ہوا مگر وہ میڈیکل میں پہنچ گئی. پھر 2021 کے جولائی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کا کوہ پیمائی کا کیریئر ختم ہوا. سپانتک کے ناقابل فراموش حادثے کے بعد پاپا نے اس کی کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی. اس نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا. اگلے سال پاپا نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ سیف سے طے کر دیا. اسے کوئی اعتراض تو نہیں. تب بھی اس نے خاموشی سے سر جھکایا. ہاں تب اس نے ایک دفعہ اس کے متعلق سوچا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا.
لیک ڈسٹرکٹ جانے سے پہلے وہ ایک قابو میں رہنے والی کم عمر لاپرواسی لڑکی تھی جس کے آئرلسم نے اسے ایک زندگی بھر پھانس کی طرح جبنے والا خواب دیا تھا، اس اجنبی کا خواب جس کا انتظار ہر لڑکی کرتی ہے۔ اس نے برسوں پہلے نشا کو بتایا، تمہیں یاد ہے ہم فیری ٹیلز میں پاکستان کی ایک پری کا قصہ پڑھا کرتے تھے جسے ظالم دیو نے قید کر رکھا تھا اور پھر اس کی رہائی کے لیے ایک دوشیزہ آیا۔ سفید گھوڑے پر سوار، بھورے بالوں اور شہد رنگ آنکھوں والا گھوڑے سوار، وہ دیش دیش کی خاک چھانتا پرستان کی خوبصورت وادیوں کے قصے سن کر اس طرف آ نکلا تھا۔ پری کی قید کا سنا تو وہ بہادر شہزادہ اسے ظالم دیو کی قید سے چھڑا کر خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں میں اپنے ساتھ لے گیا اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس نے گہری سانس بھر کر نشا کو دیکھا، کاش میرے لیے بھی ایسا ہی شخص آئے، شہزادوں کی آن بان رکھنے والا، بہادر، مضبوط، جو ظاہریت کے پجاریوں جیسا نہ ہو۔ یہ کوئی کچی عمر کا سپنا نہیں تھا، ایک امید تھی، ایک وجدان تھا، کوئی ہے جسے اس کے لیے تحلیق کیا گیا ہے، ویسی جو دیش دیش کی خاک چھانتا کسی اور اس کے پرستان میں آ نکلے، جسے دیکھ کر اس کا دل کہے گا کہ ہاں، ظالم دیو کی قید میں موجود اس پری نے صدیوں اسی کا تو انتظار کیا تھا۔ ہاں، یہی تو ہے جس سے اس نے روح سے وجود میں آنے سے قبل عشق کیا تھا، جو اس کی ذات کا ٹوٹ کر بقہر کرنے والا ایک گمشدہ حصہ تھا۔ اور ہاں، وہ یہ بھی تو کہتی تھی کہ اگر میں پریوں کی طرح حسین ہوں تو یوں ہی کسی سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ وہ جیسے پریاں اور شہزادیاں شرائط رکھا کرتی تھی نا، 7 سوالوں کی شرط، سامری جادوگر کے منکے کی شرط، ویسی ہی شرط رکھوں گی۔ تو ندا نے تجسس سے پوچھا کہ کیسی شرط؟ تب وہ کھلکھلا کر بولی، میں صرف اس کا ہاتھ تھاموں گی جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت بہار راکا پوشی سر کرے گا۔ کتنے ہی برس گزرتے گئے، وہ خوابوں کا شہزادہ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ تمام خواب پریشے کو پچکانے اور احمقانہ لگنے لگے، اور اب نشا کے ساتھ ان پر خوب ہنستی۔ پھر سیف سے منگنی کے بعد اس نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ آج اتنے عرصے کے بعد نشا نے اسے وہ بات یاد دلائی، وہ احمقانہ اور بچکانہ بات۔ ہاں، وہ بچکانہ خواب ہی تو تھے۔ اب پریشے جہانزیب کی سمجھ میں آیا تھا کہ وہ پری نہیں، وہ خوبصورت صحیح مگر ایک عام سی لڑکی ہے، اور عام سی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ 14,000 فیکس کا پیکج ہے، 8 دن کا ٹور، تمام انتظامات کمپنی کے ذمہ۔ زوار بھائی کے آفس سے نکلتے ہوئے نشا بہت خوش تھی، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ سڑک کنارے بہت آہستہ چلتے ہوئے پریشے نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہ دن کے 3 بجے کا عمل تھا، مگر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے جولائی کی دوپہر کو ٹھنڈی شام میں تبدیل کر دیا۔ وہ ورکنگ ڈے تھا، شاید اسی لیے سڑک پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، ورنہ مری جیسے گنجان آباد علاقے میں سڑک پر ادھر ادھر بس اکا دکا لوگوں کا پھرنا خاصی غیر معمولی بات تھی۔ پریشی اور نشا باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بلند ہوتی سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ جس جگہ پر تھی وہاں نشیب تھا۔ سڑک ان کے سامنے اوپر بلند ہوئی، اس حد تک چلی جاتی کہ دوسری سمت سے آنے والی کار پہلے سر اور پھر آہستہ آہستہ دھڑ نمایاں ہوتا۔ وہ دراصل کسی پہاڑی کی چوٹی تھی جس کو کاٹ کر سڑک بنا دی گئی۔ سڑک کی دائیں جانب کھائی تھی جس سے بچنے کے لیے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی ایک بار سی بنی تھی۔ وہ دونوں ان سفید بلاک کے ساتھ چل رہی تھی۔ تھک گئی ہو؟ نشا نے اسے چونے سے ڈھکے پتھر کے سفید بلاک پر کھائی کی جانب پش کر کے دیکھتے پوچھا۔ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ کہنیوں پر کہنیاں ٹکائے، تھوڑی کے نیچے ہتھیلی جمائے، بلند ہوتی سڑک کو گردن اونچی کر کے بہت اداسی سے دیکھنے لگے۔ بارش سے چند لمحے پہلے کا موسم اسے ہمیشہ افسردہ کر دیا کرتا۔ کہیں اور بیٹھ جاؤ پڑی، یہاں سے ذرا پیچھے ہوئی تو گر پڑو گی۔ نشا نے بڑی فکر مندی سے اسے یوں کہا کہ یہ اتنی خطرناک جگہ ہے، یہ بیٹھنے والی جگہ نہیں۔ اس کا ہلکا گلابی اور سفید امتزاج والا لان کا سوٹ سفید پتھر کے بلاک کا حصہ لگ رہا تھا۔ نہیں گرتی۔ وہ لاپرواہی سے گردن موڑ کر پیچھے دہائی دینے والی سرسبز پہاڑیاں دیکھنے لگی۔ مارکلا کی پہاڑیوں پر اس روز بادل اترے ہوئے تھے، پانی سے لدے بھاری سرمئی بادلوں نے۔ پھر یکایک انہوں نے اپنا بوجھ بارش کے قطروں کی صورت نیچے گرانا شروع کر دیا۔ پریشے نے بے اختیار اپنی دونوں باہیں سامنے پھیلائی، بارش کے ننھے ننھے قطرے اس کی ہتھیلیاں بھگونے لگے۔ اسی لمحے اس کی سماعتوں میں کسی گھوڑے کے ٹاپو کی آواز گونجی۔ اس نے ہتھیلیاں نیچے گرائی اور کسی خواب کی کیفیت میں سر اٹھا کر بلند ہوتی سڑک کو دیکھا۔ اس بلندی سے پیچھے کا منظر اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ ٹاپو کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ یکٹک بلندی کی جانب جاتی سڑک کو دیکھے گئی۔ پہاڑی کی دوسری جانب سے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے گھوڑے کے ٹاپو کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگا وہ سڑک کے بلند حصے سے نگاہیں ہٹا نہ سکے گی۔ وقت جیسے وہیں ٹھہر سا گیا تھا، لمحے تھم گئے تھے۔ بارش کے قطرے فضا میں رک گئے، ہر طرف خاموشی تھی۔ آلے والے کا سر نمایاں ہوا، وہ گھوڑے کی بھاگ تھامے اسے بہت مہارت سے سڑک پر دوڑاتا نشیب کی سمت آ رہا تھا۔
اس کا گھوڑا سفید تھا، چونے کے پتھر کے بلاک سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا، اس کی نظریں اپنے گھوڑے پر تھی، وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھے گئی۔ اتنی دور سے بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ گھوڑے سوار کی آنکھوں کا رنگ ہلکا تھا، ہلکا اور بہت چمکدار۔ اس کی رنگت سنہری مائل، سرخ اور سفید تھی، ناک کھڑی اور یونانی طرز کی تھی۔ اس نے آدھی آستینوں والی نیلی شرٹ کے اوپر بغیر بازو والی سفید لیدر جیکٹ، جس کی بہت ساری جیبیں تھی، پہن رکھی تھی۔ گردن کے گرد خوبصورت رنگ کا مفلر بندھا تھا۔ جیکٹ اور مفلر ہلکے میٹیریل کے تھے، جن کا مقصد سردی سے بچاؤ نہیں بلکہ یوں ہی فیشن اور سٹائل تھا۔ برستی بارش میں اس کے بھورے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، مگر وہ جیسے ہر چیز سے بے نیاز اپنے سفید گھوڑے کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا ان دونوں کے قریب سفید بلاکس کے ساتھ روکا اور گردن ترچھی کر کے عقب میں موجود پہاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ پیچھے والے منظر سے جیسے غیر مطمئن سا تھا۔ اسے شاید گھوڑا کھڑا کرنے کی کوئی صحیح جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی، ہوا پھر سے چلنے لگی تھی، پڑی کے گیلے بال اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، مگر وہ تو اس شخص سے نگاہیں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اب ایک جگہ گھوڑا کھڑا کر کے مطمئن سا ہو گیا تھا۔ تبھی گردن میں لٹکتے کور سے کیمرہ باہر نکالا اور چہرے کا رخ ان دونوں کی جانب کیا۔ بات سنو، اس نے پریشی کو براہ راست مخاطب کیا تھا۔ اس پل جیسے کو وہ طلسم ٹوٹا، سحر، خواب، خیال، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ جیسے اب ہوش میں آئی اور چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی، اس نے اپنے عزلے پر اعتماد انداز میں سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی کہ وہ اتنی بے خود اور مسحور کیوں ہو گئی تھی۔ گھوڑے سوار نے اپنا کیمرہ اس کی جانب بڑھایا۔ کیا تم میری ایک تصویر اتار سکتی ہو؟ وہ شستہ انگریزی میں اس سے مخاطب تھا۔ اس کا سر خود بخود اسوات میں ہل گیا۔ اس نے کیمرہ تھام لیا۔ سنو، پکچر یوں کھینچنا کہ یہ گھوڑا اور پیچھے والے پہاڑ اچھی طرح آئیں۔ وہ جو اتنی دیر سے غالباً اس تصویر کے لیے ہی گھوڑا مناسب جگہ کر کھڑا کر رہا تھا، اب بہت مہذب انداز میں ہدایت دیتے ہوئے بولا۔ اس نے کیمرے کو دیکھا، بالکل ویسا ہی اولمپکس کا ڈیجیٹل کیمرہ وہ بھی استعمال کرتی تھی۔ اس نے کیمرہ چہرے کے سامنے لا کر اس کی LED اسکرین کو دیکھا اور پھر ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچ لی۔ شکریہ، مگر کیا یہ پہاڑ آئے تھے؟ بغیر ریڈی کہے تصویر کھینچنے پر اس اجنبی گھوڑے سوار کو قدرے بے چینی ہوئی۔ اس نے ایک نظر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ ہاں، بہت خوبصورت تصویر آئی ہے۔ نشا نے پریشی کے ہاتھ میں کیمرے کی اسکرین پر موجود تصویر کو دیکھ کر کہا تو اسے خیال آیا کہ نشا بھی وہاں موجود تھی۔ ویسے یہ گھوڑا تمہارا ہے؟ نشا نے ہی اگلی بات کی۔ نہیں، یہ میں نے کرائے پر ایک آدمی سے لیا ہے۔ اصولاً اسے گھوڑے کی بھاگ تھامے میرے ساتھ چلنا چاہیے تھا، مگر میں اس کو بھگا کر یہاں لے آیا۔ وہ شکل سے بہت مغرور لگتا تھا، اس وقت بہت بے تکلفی کے ساتھ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ انگریزی؟ پری نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ انگریزی کیوں بول رہا تھا؟ اسے غور سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ گھوڑے پر سوار وہ بورے بالوں اور گوری رنگت والا خوبصورت مرد پاکستانی نہیں، کوئی غیر ملکی تھا۔ وہ اس کی شناخت کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ تم دونوں ایک منٹ ٹھہرو، میں اس آدمی کو اس کا گھوڑا واپس کراؤں۔ اس نے پھر مہارت سے گھوڑا موڑا اور اس سے بلند ہوتی سڑک کی طرف بھگا کر گیا۔ کتنا گڈ لوکنگ تھا یار، نشا اس کے جاتے ہی بے حد ستائشی انداز میں بولی۔ پتہ نہیں، وہ سر جھٹک کر دائیں جانب کھڑے اونچے پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ بادل غائب ہو رہے تھے۔ نشا، وہ اپنا کیمرہ مجھے دے گیا ہے۔ ایک دم اسے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کا خیال آیا۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ واپس آئے تو دے دینا۔ حالانکہ وہ اس کی واپس آنے سے پہلے نکلنا چاہتی تھی، مگر ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اس کا انتظار کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ انہیں بل کھاتی سڑک پر سے نیچے اترتے ہوئے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کا قد کاٹ انہیں ٹھیک سے نظر نہیں آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ ان کے قریب آیا اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے خاصی لمبا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا میں اس کا گھوڑا لے کر بھاگ لیا ہوں۔ ان کے قریب آ کر وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی۔ وہ اندازہ نہ کر سکی کہ وہ ہنستے ہوئے زیادہ پرکشش لگتا ہے یا لب بھینچے۔ تم اتنے خطرناک طریقے سے رائڈنگ کیوں کر رہے تھے؟ نشا کو بزرگی جھاڑنے کا شوق تھا، سو اس لاپرواہی پر اسے ڈانٹنا اس نے اپنا فرض سمجھا۔ میڈم، میں 5 سال کی عمر سے رائڈنگ کر رہا ہوں اور گھوڑوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ اور نشا سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چہل قدمی کرنے لگے۔ پریشی وہی کھڑی رہی۔ دفتن اسے کیمرے کا خیال آیا۔ سنو، ان دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ تمہارا کیمرہ؟ اس نے قدرے زور سے کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ مسکرا کے رہ گیا۔ شکریہ۔ سنو، تمہیں یوں اپنا اتنا قیمتی کیمرہ دے کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اگر لے کر بھاگ جاتی تو؟ وہ پھر مسکرایا۔ مجھے پتا تھا کہ تم ایسا نہیں کرتی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہارا کیمرہ لے کر بھاگ چکا ہوتا۔
تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں کیمرہ ہرگز نہ دیتا، وہ مسکراہٹ دبائے بڑی سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کی اس انداز پر سر جھٹک کر سڑک کے دوسری جانب پھیلی دکانوں کی قطار کو دیکھنے لگی۔ وہاں رش اب بڑھتا جا رہا تھا۔ نشا نے اس بدتمیزی پر اسے گورا بھی، مگر وہ اسے دیکھ بھی نہ رہی تھی۔ گھڑسوار نے گردن جھکا کر کیمرے کی اسکرین پر نگاہ ڈلائی اور زیرلا مسکرایا۔ اچھی تصویر کھینچنے کا شکریہ۔ تصویر دیکھ کر اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا اور کیمرے کو کور میں ڈال دیا۔ وہ پھر مغرور نظر آنے کی اداکاری کرتے جواب دیے بنا دکانوں کو دیکھتی رہی۔ تم اس تصویر کا کیا کرو گے؟ اس کی بیرہوئی کے اثر کو کم کرنے کے لیے نشا نے بہت دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ میں 20 سال بعد ایک سفر نامہ لکھوں گا، اس کے فرنٹ پر یہ تصویر لگاؤں گا۔ اور اس تصویر کا کیپشن کیا ہوگا؟ نشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں اس کے نیچے لکھوں گا، اس کوہ پیما کی تصویر جو راکا پوشی سر کرنے جا رہا تھا۔ وہ فہر سے بتا رہا تھا۔ پریشے نے تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اسے جھٹکا سا لگا۔ تم راکا پوشی سیر کرنے جا رہے ہو؟ بے احتیاط پوچھ لینے کے بعد اسے یاد آیا کہ اسے تو خود کو لاتعلق ظاہر کرنا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا۔ ہاں؟ پریشے کی بے ساختگی پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ ہے راکا پوشی سیر کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ ایئرویز جا کے ٹورس کرنا اصل کا کامیابی ہے، کہہ کر وہ پھر سے کالو کو دیکھنے لگی۔ ویسے کل ہم لوگ ایک ٹور کمپنی کے ساتھ کالام جا رہے ہیں۔ نشا کے بتانے پر گھڑسوار نے آنکھیں سکوڑ کر مال روڈ کی طرف دیکھا۔ سن شائن ٹریولز کافی سامنے تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا، میں بھی کل کلام جا رہا ہوں۔ سن شائن ٹریولز کے ساتھ؟ تم کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ واقعی تم تو ہمارے ساتھ جا رہے ہو۔ نشا کو اس اتفاق سے از حد خوشی ہوئی تھی۔ اوپر پریشے کو کچھ سکسا ہوا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ویسے تمہارے دوست بھی جا رہے ہیں کیا؟ مسکراہٹ لبوں پر دبائے اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ پریشے نے رخ قدرے مزید موڑ لیا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا یہ میری دوست ہے؟ بہت آسان، وہ خوبصورت ہے۔ اس کے سنجیدہ انداز پر نشا ہنس پڑی، جبکہ پریشے کے ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھری تھی۔ میں نشا ہوں، نشا سعید، اور یہ میری کزن کم دوست زیادہ، ڈاکٹر پریشے جہانزیب۔ پاریشے، اس نے اپنے یورپی لبو لہجے میں اس کا نام دہرایا۔ پاریشے نہیں، پریشے۔ میرے نام کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو نشا؟ خود کو یوں موضوع گفتگو بننے دیکھ کر وہ تنگ آ کر اردو میں بولی۔ یہ مینرز کے خلاف ہے۔ تم دونوں کو میری موجودگی میں اپنی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسلسل پریشے خود کو دیکھ رہا تھا۔ ایک تو کمبخت بلا کا ہینڈسم تھا، اوپر سے اتنے خوبصورت انداز میں آنکھیں سکیڑ کر دیکھتا، وہ خام خواہ کنفیوز ہونے لگتی۔ مطلب کیا ہوا تمہاری کزن کے نام کا؟ پری چہرہ لڑکی، یہ ایران کی ایک شہزادی کا نام تھا، اس لیے تو میں اس کو پری کہتی ہوں۔ تمہاری کزن پر سوٹ بھی کرتا ہے۔ پری مطلب فیری، ہماری زبان میں تو فیری کو پری کہا جاتا ہے۔ تم نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ او سوری، میں افق ارسلان ہوں، ترکی سے آیا ہوں۔ ویسے پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہو، مگر ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار کلائمبر بھی ہوں۔ تمہارے پاکستان میں دنیا کی سب سے خوبصورت پہاڑ راکا پوشی کے لیے آیا ہوں۔ اس نے جھک کر اپنا تعارف کروایا۔ اور تم لوگ کیا کرتی ہو؟ نشا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، میں گاڑی کی طرف جا رہی ہوں، چلنا ہے تو چلو۔ قدرے غصے سے کہہ کر وہ کھٹکھٹ کرتی گاڑی کی طرف آئی۔ عجلت میں افق ارسلان کو خدا حافظ کہہ کر نشا دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک پہنچی تھی۔